बहन ने अपनी पसंद से एक गांव के बंदे से शादी कर ली, लेकिन हमने उसको माफ़ कर दिया। पर वो जब भी घर आती इसके बाजू और चेहरे पर जख्म के निशान होते हैं। हम पूछते तो कहती कि घर में बिल्लियाँ रखी हुई हैं। एक दिन मैं उसे बगैर बताए उसके घर चला गया। सोचा कि गांव भी देख लूँगा, लेकिन अभी अंदर दाखिल हुआ ही था कि ये देखकर मेरी जान निकल गई कि जिसको रस्सी से बांधा गया था वो कोई जानवर नहीं, बल्कि मेरा नाम ज़ीशान है और मैं एक इंतहाई पढ़े लिखे, इज़्ज़तदार और शहर के एक बहुत ही नामवर और खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद एक बहुत ही नेक इंसान थे, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलकर गुजारी थी। हमारी ज़िंदगी इंतहाई पुरसुकून, खुशियों से भरी और हर किस्म की परेशानी से मुकम्मल तौर पर पाक थी। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी ज़रा बराबर भी नहीं थी। मेरे वालिदैन ने मेरी और मेरी इकलौती बहन की परवरिश में अपना दिन रात एक कर दिया था। मेरी बहन का नाम ज़ैनब था और वो मुझसे उम्र में 2 साल छोटी थी। ज़ैनब हमारे पूरे घर की जान थी। उसकी मुस्कुराहट से हमारे घर में रौनक आती थी और उसके रोने से मेरे और मेरे वालिदैन के दिल दुख से भर जाते थे। ज़ैनब एक इंतहाई खूबसूरत, मासूम, सादा और फर्माबरदार लड़की थी, जिसने कभी हमारे वालिदैन के सामने ऊंची आवाज़ में बात ज़रा बराबर भी नहीं की थी। वो घर के कामों में मेरी वालदा का मेरा हाथ बढ़ाती थी और मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। हमारा बचपन एक साथ खेलते कूदते और लड़ते झगड़ते गुजरा था। मैं अपनी बहन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था कि मैं इसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकता था। मैंने हमेशा ये सोचा था कि जब मेरी बहन बड़ी होगी तो मैं उसकी शादी किसी बहुत बड़े घराने के इंतहाई पढ़े लिखे और अमीर इंसान से करूँगा, ताकि मेरी बहन अपनी आने वाली सारी ज़िंदगी एक मलका की तरह इंतहाई सुकून और खुशी के साथ गुजार सके। हमारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले भी ज़ैनब की सादगी और इसकी खूबसूरती की कस्में खाते थे और हर कोई यही कहता था कि ज़ैनब जिस घर में भी जाएगी इस घर को खुशियों से भर देगी। वक्त इंतहाई तेज़ी के साथ गुजरता गया और हम दोनों बहन भाई बड़े हो गए। मैंने अपने वालिद के काम में उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया और ज़ैनब ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने नाजुक कंधों पर उठा ली। सब कुछ बिल्कुल ठीक और हमारी सोच के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर हमारी इस हंसती खेलती और पुरसुकून ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हमारे सारे ख्वाबों को मट्टी में मिला दिया और हमारे घर की सारी खुशियां छीन ली गई। हमारे एक दूर के रिश्तेदार गांव में रहते थे, जहां एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए मेरी वालदा और ज़ैनब को जाना पड़ा। मैं और मेरे वालिद शहर के कामों की वजह से इनके साथ भी नहीं जा सके। ज़ैनब जब कई दिनों के बाद इस गांव से वापस शहर हमारे घर आई तो वो बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। उसकी वो पुरानी हंसी, उसका वो बोलने का अंदाज और उसकी वो चहल पहल, सब कुछ जैसे कहीं गायब हो गया था। वो हर वक्त कहीं सी गहरी सोच में गुम रहती और अकेले कमरे में बैठकर आसमान को देखती रहती। मेरी वालदा ने भी इस बात को महसूस किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद सफ़र की थकावट की वजह से ज़ैनब ऐसा कर रही है। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी और वो हकीकत जब हमारे सामने आई तो हमारे पैरों तले से वो पक्की और मजबूत ज़मीन मुकम्मल तौर पर खिसक गई। ज़ैनब ने एक रात रोते हुए मेरी वालदा को बताया कि वो इस गांव के एक इंतहाई आम से गरीब और अनपढ़ बंदे से अपनी पसंद की शादी करना चाहती है। उस आदमी का नाम सलीम था और वह गांव में खेती बाड़ी करता था। उसके पास ना तो रहने के लिए कोई अच्छा घर था, न पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और ना ही कोई बहुत बड़ी आमदनी थी। जब मेरे वालिद को इस बात का इल्म हुआ तो उनका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उन्होंने ज़ैनब को सख्ती से डांटा और कहा कि तुमने ये क्या बेवकूफ़ी की बात सोची है। तुम एक पढ़े लिखे और अमीर घराने की बेटी हो और तुम एक ऐसे बंदे से शादी करना चाहती हो जिसे ठीक से बात करना भी नहीं आती, जो शहर के रहन सहन से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ़ है और जो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से दे सकेगा। मेरे वालिद ने साफ अल्फाज में इस रिश्ते से इनकार कर दिया और ज़ैनब को सख्ती से मना कर दिया कि वो इस बंदे के बारे में सोचना भी छोड़ दे।
میں نے بھی اپنی بہن کو بہت پیار اور غصے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے بتایا کہ گاؤں کی زندگی بہت زیادہ کٹھن، سخت اور تکلیفوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہاں نہ تو شہر جیسی سہولیات ہوتی ہیں اور نہ ہی وہاں کے لوگ ہماری طرح سوچتے ہیں۔ تم وہاں جا کر بہت زیادہ پچھتاؤ گی اور تمہاری ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ لیکن زینب کے سر پر تو اس بندے کی محبت کا ایسا اندھا اور ہولناک بھوت سوار تھا کہ وہ ہماری کوئی بھی سچی اور کھری بات سننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ سارا دن روتی رہتی۔ اس نے کھانا پینا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا اور وہ ضد پر اڑی ہوئی تھی کہ وہ اگر شادی کرے گی تو صرف اسی گاؤں کے بندے سے کرے گی، ورنہ وہ اپنی جان دے دے گی۔ میری والدہ اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کی یہ تڑپ اور اس کے یہ آنسو برداشت نہیں کر سکی۔ انہوں نے رو رو کر میرے والد کی منتیں کی اور انہیں منا لیا۔ میرے والد بھی آخرکار اپنی بیٹی کی اس ضد اور اس کے آنسوؤں کے سامنے ہار گئے۔ انہوں نے بوجھل دل اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس شادی کی اجازت دے دی۔ ہم نے زینب کی خوشی کی خاطر اس گاؤں کے بندے سلیم کو اپنے گھر بلایا اور انتہائی سادگی کے ساتھ زینب کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ ہم نے زینب کو بہت سارا جہیز اور قیمتی سامان دیا تاکہ اسے گاؤں میں کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ جس دن زینب کی رخصتی تھی وہ دن ہمارے گھر کا سب سے زیادہ اداس اور تاریک دن تھا۔ میرے والد کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے اور میری والدہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو گلے لگایا اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گی اور اگر اسے کوئی بھی تکلیف ہو تو فوراً مجھے بتائے گی۔ زینب بھی رو رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں اپنی پسند کی شادی کی ایک عجیب سی خوشی بھی موجود تھی۔ وہ دولہے کی گاڑی میں بیٹھ کر اس دور دراز گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی اور ہمارے گھر میں ایک موت جیسا سناٹا اور ہولناک خاموشی چھا گئی۔ زینب کے جانے کے بعد کئی مہینوں تک ہمارے گھر میں کوئی خوشی یا مسکراہٹ نہیں آئی۔ ہم سب اسے بہت یاد کرتے تھے۔ زینب نے شروع کے دنوں میں چند بار خط لکھے جس میں اس نے لکھا کہ وہ بہت خوش ہے اور سلیم اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ ہم یہ سن کر تھوڑا پرسکون ہو گئے کہ چلو ہماری بیٹی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو وہ کم از کم خوش تو ہے۔ ہم نے بھی اپنے دلوں سے وہ سارا غصہ اور وہ ساری ناراضگی مکمل طور پر نکال دی اور زینب کی اس پسند کو سچے دل سے معاف کر دیا۔ ہم نے سوچا کہ اگر وہ اس گاؤں میں خوش ہے تو ہمیں بھی اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا اور دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ زینب سال میں 1 یا 2 بار ہم سے ملنے کے لیے شہر آتی تھی، لیکن ہر بار جب وہ آتی تو اس کی حالت اور اس کا چہرہ دیکھ کر میرے دل میں ایک انتہائی عجیب سا اور ہولناک شک پیدا ہونے لگتا تھا۔ زینب کی وہ پرانی خوبصورتی، اس کے چہرے کی وہ چمک اور اس کی وہ صحت، سب کچھ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ کمزور، پتلی اور بیمار لگنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے کالے حلقے پڑ چکے تھے اور اس کے چہرے پر ہر وقت ایک ہولناک تھکاوٹ اور ایک نامعلوم سا ڈر موجود رہتا تھا۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی تو وہ بہت کم بات کرتی۔ وہ زیادہ تر وقت چپ چاپ بیٹھی رہتی اور کسی گہری سوچ میں گم رہتی۔ میری والدہ جب اس سے پوچھتی کہ زینب تم اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ کیا گاؤں کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے یا تم ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتی؟ تو وہ ہمیشہ ایک جھوٹی اور کھوکھلی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لاتی اور کہتی کہ نہیں ماں جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، گاؤں کا کام تو ہوتا ہی ہے، بس اسی وجہ سے تھوڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اور سلیم میرا بہت خیال رکھتا ہے اور وہ ہمیں یہ یقین دلانے کی پوری کوشش کرتی کہ اس کی زندگی بالکل پرسکون اور خوشیوں سے بھری ہے۔ لیکن میں اس کا بھائی تھا، میں اس کے ساتھ اپنا سارا بچپن گزارا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے اس گہرے دکھ، اس درد اور اس ہولناک تکلیف کو بہت آسانی سے دیکھ سکتا تھا جو وہ ہم سب سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ پریشان کن اور ہولناک بات جو مجھے اندر ہی اندر کسی زہریلے کیڑے کی طرح کھا رہی تھی، وہ زینب کے جسم پر موجود وہ ڈراونے اور گہرے زخموں کے نشان تھے۔ زینب جب بھی شہر ہمارے گھر آتی تو میں نے غور کیا، اس کے ہاتھوں، اس کے بازوؤں، اس کی گردن اور بعض اوقات اس کے چہرے پر بھی انتہائی گہرے، تیز اور سرخ رنگ کے زخموں کے نشان موجود ہوتے تھے۔
وہ نشان اتنے زیادہ واضح اور ڈراؤنے ہوتے تھے جیسے کسی نے اسے بہت تیز ناخنوں سے نوچا ہو یا کسی چیز سے اسے بری طرح زخمی کیا ہو۔ وہ زخم بعض اوقات اتنے تازہ ہوتے تھے کہ ان سے ہلکا ہلکا خون بھی رس رہا ہوتا تھا، اور بعض پرانے زخم ہو کر کالے اور نیلے پڑ چکے ہوتے تھے۔ زینب ہمیشہ ان زخموں کو چھپانے کی ہولناک کوششیں کرتی رہتی تھی۔ وہ شدید گرمی کے موسم میں بھی لمبی آستینوں والے کپڑے پہنتی اور اپنے سر اور گردن کو ایک بڑی سی چادر میں سختی سے لپیٹ کے رکھتی تاکہ ہماری نظر ان ہولناک زخموں پر نہ پڑ سکے۔ لیکن بعض اوقات کام کرتے ہوئے یا سوتے ہوئے جب اس کی چادر ہٹ جاتی تو وہ زخم میرے اور میری والدہ کے سامنے آ جاتے۔ میری والدہ ان زخموں کو دیکھ کر رونے لگتی اور انتہائی پریشانی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے پوچھتی کہ زینب میری بچی، تیرے ان نازک بازوؤں اور اس خوبصورت چہرے پر یہ اتنے گہرے اور خطرناک زخم کس چیز کے ہیں؟ تجھے کون مارتا ہے یا تجھے کیا تکلیف ہے؟ زینب فوراً اپنے بازو پیچھے کھینچ لیتی، اپنے چہرے پر گھبراہٹ طاری کر لیتی اور پھر ایک انتہائی پکی اور رٹی ہوئی کہانی ہمیں سنانا شروع کر دیتی۔ وہ کہتی کہ ماں جی، آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں، مجھے کوئی نہیں مارتا۔ اصل میں مجھے جانوروں سے بہت زیادہ پیار ہے اور میں نے اپنے گاؤں والے اس گھر سے کچے گھر میں بہت ساری بلیاں پالی ہیں۔ وہ بلیاں بہت زیادہ جنگلی اور تیز ہیں۔ جب میں انہیں کھانا کھلانے لگتی ہوں یا انہیں پیار کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ ایک دم سے میرے اوپر چھلانگ لگا دیتی ہیں اور اپنے تیز ناخنوں سے مجھے نوچ لیتی ہیں۔ یہ سارے زخم ان جنگلی بلیوں کے ناخنوں کے نشان ہیں۔ آپ اس کی فکر ذرا برابر بھی نہ کریں، میں دوائی لگا لیتی ہوں اور یہ نشان جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری سادہ اور بھولی والدہ زینب کی اس جھوٹی اور بناوٹی کہانی پر انتہائی آسانی سے یقین کر لیتی۔ وہ زینب کو ڈانٹتی کہ تم ان خطرناک بلیوں سے دور رہا کرو اور انہیں گھر سے نکال دو، لیکن زینب ہنس کر بات کو ٹال دیتی اور پھر واپس اپنے گاؤں چلی جاتی۔ لیکن میرا دل اور میرا دماغ اس کی اس بلیوں والی کہانی پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں ایک مرد تھا اور میں دنیا کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ چاہے کوئی بلی کتنی ہی زیادہ جنگلی اور تیز کیوں نہ ہو، وہ اتنے گہرے، اتنے بڑے اور اتنے ہولناک زخم نہیں دے سکتی جو زخم میں نے اپنی بہن کے جسم پر دیکھے تھے۔ وہ زخم کسی معمولی جانور کے ناخنوں کے نہیں بلکہ کسی بہت بڑی اذیت اور کسی ہولناک درندگی کا ثبوت تھے۔ مجھے پورا اور 100% یقین ہو چکا تھا کہ زینب کا وہ گاؤں والا شوہر سلیم ایک انتہائی ظالم درندہ اور ایک وحشی انسان ہے جو میری معصوم بہن کو بند کمرے میں جانوروں کی طرح مارتا پیٹتا ہے اور اس پر ہولناک ظلم کرتا ہے، اور زینب اپنی پسند کی شادی کی وجہ سے اور ہمارے خاندان کی عزت بچانے کی خاطر اس ظالم کے سارے ظلم خاموشی سے سہ لیتی ہے اور ہمیں یہ بلیوں والی جھوٹی کہانی سنا کر گمراہ کر رہی ہے۔ میں راتوں کو جاگ جاگ کر اسی پریشانی اور اسی شک میں تڑپتا رہتا تھا۔ مجھے اپنی بہن کی وہ روتی ہوئی صورت اور اس کے وہ زخم یاد آتے تو میرا دل خون ابلنے لگتا۔ میں کئی بار سوچتا کہ میں فوراً اس گاؤں جاؤں اور اس سلیم کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھوں کہ وہ میری بہن کو کیوں مارتا ہے، لیکن میں اپنے غصے کو پی جاتا کیونکہ میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جس سے میری بہن کا گھر ٹوٹ جائے یا میری زندگی میں مزید پریشانیاں کھڑی ہو جائیں۔ میں نے کئی بار زینب کو اکیلے میں بٹھا کر اسے قسمیں دے کر اور رو رو کر اس سے سچ اگلوانے کی انتہائی شدید کوشش کی۔ میں نے اس سے کہا کہ زینب، میں تیرا بھائی ہوں، تو مجھ سے اپنا دکھ بانٹ سکتی ہے۔ اگر وہ سلیم تجھے مارتا ہے یا تجھے کوئی تکلیف دیتا ہے تو مجھے سچ بتا دے، میں تجھے اسی وقت اپنے ساتھ اس گھر میں واپس لے آؤں گا اور اس ظالم کو ایسے سزا دوں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ لیکن زینب ہر بار میری بات سن کر رونے لگتی اور پھر میرے گلے لگ کر قسمیں کھاتی کہ بھائی، میرا شوہر بہت اچھا ہے، وہ مجھ پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یہ سب زخم سچ میں ان پالی ہوئی بلیوں کے ہیں، تم مجھ پہ بھروسہ کرو اور خواہ مخواہ اپنا خون نہ جلاؤ۔ زینب کا وہ جھوٹ اتنا پکا اور اتنی سختی سے بولا کیا ہوتا تھا کہ میں بے بس ہو کر خاموش ہو جاتا، لیکن میرے دل میں وہ شک اور وہ اندیشہ دن بدن کسی زہریلے سانپ کی طرح بڑا ہوتا جا رہا تھا اور مجھے اندر ہی اندر مکمل طور پر کھوکھلا کر رہا تھا۔ وقت مزید گزرتا گیا اور زینب کی شادی کو تقریباً 7 سال کا عرصہ گزر گیا۔
اس اب زینب نے ہمارے گھر آنا بھی انتہائی کم کر دیا تھا۔ وہ سال میں صرف ایک بار چند گھنٹوں کے لیے آتی اور پھر جلدی سے واپس چلی جاتی۔ اس کی حالت اب پہلے سے بھی زیادہ عبرتناک اور ہولناک ہو چکی تھی۔ اس کے بال بھی سفید ہونا شروع ہو گئے تھے اور وہ ایک بوڑھی اور بیمار عورت لگنے لگی تھی۔ آخری بار جب وہ ہمارے گھر آئی تو گرمی کا موسم تھا، لیکن اس نے انتہائی موٹے کپڑے اور ہاتھوں پر دستانے پہنے ہوئے تھے۔ جب اس نے پانی پینے کے لیے دستانہ اتارا تو میں نے اس کے ہاتھ اور کلائی پر ایک انتہائی گہرا اور ڈراؤنا نشان دیکھا، جیسے کسی بہت موٹی اور سخت رسی سے اس کی کلائی کو انتہائی بے دردی سے باندھا گیا ہو۔ اس رسی کی رگڑ سے اس کا سارا گوشت کٹ گیا ہو۔ میں نے وہ نشان دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور غصے سے اس پر چلایا کہ یہ رسی کا نشان کیسا ہے؟ کیا اب تمہاری وہ بلیاں تمہیں رسیوں سے بھی باندھنے لگی ہیں؟ زینب نے نشان دیکھ کر شدید گھبرا گئی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا کر دستانہ پہن لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ بھائی میں گھر کا کام کر رہی تھی تو رسی سے رگڑ لگ گئی، آپ مجھ پر شک نہ کریں۔ وہ اسی دن روتی ہوئی واپس اپنے گاؤں چلی گئی، لیکن اس دن میرے صبر اور میری برداشت کا پیمانہ مکمل طور پر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھلک گیا تھا۔ میں نے اپنے دل میں یہ انتہائی پکا، مضبوط اور پتھر پر لکیر جیسا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں مزید اپنی بہن کی ان جھوٹی کہانیوں اور اس بلیوں والے ڈرامے پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی یقین ذرا برابر بھی نہیں کروں گا۔ میں اس ہولناک راز اور اس خونی کھیل کی تہہ تک ضرور پہنچوں گا جو پچھلے 7 سالوں سے اس گاؤں کے اس کچے مکان میں میری بہن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں زینب یا اس کے شوہر کو پہلے سے کوئی خبر یا کوئی اطلاع نہیں دوں گا اور اچانک چھپ کر اس گاؤں میں جاؤں گا تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اس ساری حقیقت اور ان پراسرار بلیوں کو دیکھ سکوں جو میری بہن کا خون پی رہی ہے۔ میں نے اپنے والدین کو بھی اپنے اس ارادے اور اپنے اس سفر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ میں انہیں خواہ مخواہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دفتر سے کچھ دنوں کی چھٹی لی اور اپنی ضرورت کا تھوڑا سا سامان ایک چھوٹے سے تھیلے میں ڈال لیا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور صبح سویرے ہی اس دور دراز گاؤں کی طرف جانے والی ایک پرانی اور دھول سے بھری ہوئی گاڑی میں بیٹھ کر اپنا سفر شروع کر دیا۔ وہ گاؤں ہمارے شہر سے بہت زیادہ دور تھا اور وہاں جانے کا راستہ بھی انتہائی خراب، ٹوٹا ہوا اور کچا تھا۔ گاڑی ہچکولے کھاتی ہوئی، مٹی اڑاتی ہوئی آہستہ آہستہ اس گاؤں کی طرف بڑھ رہی تھی اور میرا دل میرے سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ پھٹ نہ جائے۔ راستے بھر میں صرف اور صرف زینب کے ان ہولناک زخموں، اس کی ان روتی ہوئی آنکھوں اور اس رسی کے اس ڈراؤنے نشان کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ اگر واقعی اس کا شوہر اسے رسیوں سے باندھ کر مارتا ہے تو میں آج اس ظالم انسان کی جان لے لوں گا اور اپنی بہن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم سے نکال لاؤں گا۔ کئی گھنٹوں کے انتہائی طویل، تھکا دینے والے اور کٹھن سفر کے بعد آخرکار وہ گاڑی اس گاؤں کے باہر بنے ہوئے ایک کچے اڈے پر جا کر رک گئی۔ میں نے اپنا تھیلا اٹھایا اور اس گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ وہ گاؤں بالکل ویسا ہی پرانا، پسماندہ اور خاموش تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ وہاں ہر طرف کچے مکان، گلیوں میں اور مٹی اور جانور باندھے ہوئے تھے۔ لوگ مجھے ایک اجنبی اور شہری بابو سمجھ کر انتہائی عجیب اور حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایک دکاندار سے سلیم کے گھر کا راستہ پوچھا۔ اس نے مجھے گاؤں کے بالکل آخری سرے پر واقع ایک پرانے مکان کا پتہ بتایا۔ میں انتہائی تیز قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس تنگ اور کچی گلی میں چلنے لگا جو سلیم کے گھر کی طرف جاتی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ میری بے چینی اور میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا کہ نہ جانے آج میرے سامنے کون سی ہولناک قیامت خیز اور ڈراؤنی حقیقت کھلنے والی ہے۔ آخرکار میں گلی کے آخر میں بنے ہوئے اس پرانے، خستہ حال اور ویران مکان کے دروازے کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس مکان کی چاردیواری انتہائی اونچی اور مٹی کی بنی ہوئی تھی اور سامنے ایک بہت بڑا لکڑی کا پرانا دروازہ لگا ہوا تھا جس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہاں ہر طرف ایک انتہائی ہولناک اور موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دینے یا زینب کو آواز دینے کا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ میں انہیں پہلے سے خبردار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس لکڑی کے پرانے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ بغیر کسی تالے کے
एक हल्की सी और डरावनी आवाज़ पैदा करता हुआ अंदर की तरफ खुल गया और मैंने इस पुरस्कार और खामोश घर के कच्चे सहन में अपना पहला कदम रखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी कब्रिस्तान में आ गया हूँ। सहन बहुत बड़ा था और इसकी मिट्टी उड़ रही थी। वहाँ कोई दरख्त या पौधा भी नहीं था। हाँ, एक तरफ लकड़ी का पुराना चूल्हा पड़ा हुआ था जिसमें राख मौजूद थी और दूसरी तरफ कुछ टूटे हुए बर्तन बिखरे पड़े थे। घर में मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी और मुझे अपनी सांसों की आवाज़ भी इंतहाई साफ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा था कि घर के अंदर दाखिल होते ही मुझे मेरी बहन ज़ैनब नज़र आएगी या उसका वो जालिम शोहर सलीम कहीं बैठा हुक्का पी रहा होगा, लेकिन वहाँ वहाँ कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। मैंने अपने दिल को मजबूत किया और सहन के बीच में खड़ा होकर चारों तरफ इंतहाई ध्यान से देखने लगा। मेरी नज़रें इन ख़तरनाक और जंगली बिल्लियों को भी तलाश कर रही थी जिनकी झूठी कहानियाँ मेरी बहन हमें पिछले 7 सालों से सुना रही थी। लेकिन मुझे पूरे सहन में किसी बिल्ली या किसी जानवर का कोई नामो निशान ज़रा बराबर भी नज़र नहीं आया। सहन के दाएं तरफ 2 कच्चे कमरे बने हुए थे जिनके दरवाजे बंद थे और बाएं तरफ एक पुराना और अंधेरा कमरा था जिसका लकड़ी का दरवाज़ा अध खुला हुआ था और अंदर खूब अंधेरा था। मैंने सोचा कि शायद ज़ैनब इन बंद कमरों में सो रही होगी या कोई काम कर रही होगी। मैंने अपने कदम इन बंद दरवाज़ों की तरफ बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन मैंने अभी 2 कदम ही उठाए थे कि अचानक इस साथ खुले हुए अंधेरे कमरे से मुझे एक इंतहाई अजीब, खौफनाक और डरावनी आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ सुनकर मेरे कदम वही मिट्टी में जम गए और मेरे जिस्म का सारा खून एक सेकंड में सर्द हो गया। वो आवाज़ किसी इंसान के बोलने की नहीं थी और ना ही किसी आम जानवर की थी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई इंतहाई तकलीफ़ में घुरा रहा हो या कोई बहुत ही खौफनाक चीज़ अपने आप को किसी जंजीर या रस्सी से छुड़ाने की होलनाक कोशिश कर रही हो। इसके साथ ही मुझे किसी बाहरी चीज़ के ज़मीन पर रगड़े जाने और लकड़ी के टूटने की आवाज़ भी आई। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा कि मुझे लगा कि मेरे सीने को चीर कर बाहर आ जाएगा। मेरे जहन में फ़ौरन ये हौलनाक और डरावना ख्याल आया कि शायद इस आलम शोहर सलीम ने मेरी मासूम बहन ज़ैनब को इस अंधेरे कमरे में जानवरों की तरह रस्सियों से बांध कर रखा हुआ होगा और वो तकलीफ़ की वजह से तड़प रही है। मेरा गुस्सा एकदम से मेरे खौफ पर हावी हो गया। मेरी आंखों में खून उतर आया और मैंने अपने हाथ की मुट्ठियाँ इंतहाई सख्ती से बंद कर ली। मैंने सोचा अगर मैंने आज अपनी बहन को इस हालत में देख लिया तो मैं इस सलीम को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दूंगा। मैं इंतहाई तेज़ी और गुस्से के साथ चलता हुआ इस हाथ खुले हुए अंधेरे कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। सामने जाकर बिल्कुल खड़ा हो गया। कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और मुझे बाहर की तेज़ धूप की वजह से अंदर की चीज़ें साफ नज़र नहीं आ रही थी। मैंने गहरी सांस ली और इस पुराने लकड़ी के दरवाजे को अपने दोनों हाथों से ज़ोर से धक्का देकर पूरा खोल दिया। दरवाज़ा दीवार के साथ टकराया और बाहर की थोड़ी सी रोशनी इस तारीक कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मैंने जब अपनी आँखों को इस अंधेरे का आदी किया और कमरे के कोने में नज़र दौड़ाई तो मेरे पैरों तले से वो मजबूत ज़मीन एक ही लम्हे में मुकम्मल तौर पर खिसक गई। मेरे दिमाग में के सारे परखचे उड़ गए और मेरी सांसें मेरी हलक में बुरी तरह अटक गई। मेरी आंखें इस मारे सदमे के एक नाकाबिले यकीन दहशत की वजह से पूरी तरह फट गई, क्योंकि कमरे के इस अंधेरे और मट्टी वाले कोने में ज़मीन पर एक इंतहाई मोटी और सख्त रस्सी की मदद से जिसे कोई बांधा गया था, एक भारी लकड़ी के खंभे के साथ बांधा गया था। वो कोई कुत्ता, कोई बिल्ली या कोई जानवर नहीं था, बल्कि ना ही मेरी बहन ज़ैनब इस रस्सी के साथ बंधी हुई थी, बल्कि इस सख्त और मोटी रस्सी के दूसरे सिरे पर एक इंसान बंधा हुआ था। इंसान ज़मीन पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर इसने इंतहाई खौफनाक और वहशियाना अंदाज में गुर्राना शुरू कर दिया। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। मैंने दीवार का सहारा लिया। मेरी टांगें कांप रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हौलनाक तमाशा है। मैंने जब थोड़ी सी हिम्मत करके आंखों को फाड़ कर इस रस्सी से बंधे हुए इंसान को गौर से देखा तो मेरी जान निकल गई और मेरे पूरे जिस्म में एक शदीद जलजले जैसी कपकपाहट तारी हो गई।
وہ کوئی بڑا انسان ذرا برابر بھی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک 5 یا 6 سال کی انتہائی کمزور، چھوٹی اور خوفناک بچی تھی۔ اس بچی کے بال انتہائی الجھے ہوئے تھے، مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے جن پر مٹی اور کھانے کے داغ لگے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی اور خوفناک تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر بالکل کسی جنگلی جانور کی طرح دانت نکال کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ موٹی رسی جو اس کی پتلی سی کمر اور بازو کے گرد انتہائی مضبوطی سے بندھی ہوئی تھی، وہ اسے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ اس چھوٹی سی بچی کے ہاتھوں کے ناخن بہت بڑے بڑے اور تیز تھے اور وہ مٹی کو کھودنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی انسانی احساس نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا پاگل پر اور ایک ہولناک وحشت تھی۔ میں اس بچی کو دیکھ کر پتھر کی طرح ساکت ہو گیا تھا۔ میرے دماغ میں ہزاروں سوال گونج رہے تھے کہ یہ پاگل اور وحشی بچی کون ہے؟ اسے اس طرح جانوروں کی طرح رسی سے کیوں باندھ کر رکھا گیا ہے؟ اور میری بہن زینب کہاں ہے؟ ابھی میں اسی ہولناک صدمے اور اسی حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک مجھے پیچھے سے ایک انتہائی جانی پہچانی اور کانپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے صحن میں میری بہن زینب کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک مٹی کا پیالہ تھا جس میں دال اور روٹی موجود تھی۔ زینب نے جب مجھے اپنے گھر کے صحن میں اس طرح اچانک کھڑے اور اس پاگل بچی کو دیکھتے ہوئے پایا تو اس کے ہاتھ سے وہ مٹی کا پیالہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور ٹوٹ کر بکھر گیا۔ زینب کا چہرہ موت کی طرح سفید اور پیلا پڑ گیا اور وہ ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح کانپنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب امڈ آیا اور وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ پاگل بچی جو کمرے میں بندھی ہوئی تھی، اس نے جب کھانے کو زمین پر گرتے اور زینب کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ مزید زور زور سے گرانے اور چیخنے لگی۔ وہ اپنی رسی کو کھینچنے لگی۔ زینب نے میری طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کی اور انتہائی تیزی سے دوڑتی ہوئی اس اندھیرے کمرے میں چلی گئی اور اس نے زمین پر بیٹھ کر اس پاگل اور وحشی بچی کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ بچی نے غصے میں آ کر اپنے وہ تیز اور بڑے ناخن زینب کے بازو اور گلے پر انتہائی بے دردی کے ساتھ مارنے شروع کر دیے۔ اس نے زینب کی جلد کو نوچ لیا اور وہاں سے خون رسنے لگا، لیکن زینب نے کوئی چیخ نہیں ماری۔ وہ بس روتی رہی اور اس بچی کے ماتھے کو چومتی رہی اور انتہائی پیار اور ممتا بھری آواز میں اسے کہتی کہ میری بچی خاموش ہو جا، کچھ نہیں ہوا، میں تیرے لیے اور کھانا لاتی ہوں، تو مت ڈر، میں تیرے پاس ہوں۔ بچی آہستہ آہستہ پرسکون ہو گئی اور زینب کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں یہ سارا ہولناک، قیامت خیز اور دل چیر دینے والا منظر دیکھ کر بالکل سن ہو چکا تھا۔ میرے پیروں میں چلنے کی طاقت بھی نہیں رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک طوفان بہہ نکلا تھا۔ مجھے اب آہستہ آہستہ ان سارے بکھرے ہوئے رازوں اور ان ساری جھوٹی کہانیوں کی سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ڈراؤنے اور گہرے زخم جو میں نے پچھلے 7 سالوں سے اپنی بہن کے جسم پر دیکھے تھے، وہ کسی ظالم شوہر کے مارے ہوئے کوڑوں کے ذرا برابر بھی نہیں تھے اور نہ ہی وہ کسی جنگلی بلی کے ناخنوں کے نشان تھے، بلکہ وہ سارے گہرے زخم اور وہ ہولناک نشان اس پاگل اور بیمار بچی کے تیز ناخنوں کے تھے۔ جب زینب اسے کھانا کھلانے یا اسے پیار کرنے کے لیے اس کے پاس جاتی تھی تو یہ وحشی بچی اپنی بیماری کی وجہ سے زینب کو نوچ لیتی تھی اور میری معصوم بہن ایک ماں ہونے کے ناطے اپنی بچی کے وہ سارے زخم اور وہ سارا درد خاموشی سے سہ لیتی تھی اور ہمیں وہ بلیوں والی جھوٹی کہانی سنا کر گمراہ کرتی تھی تاکہ ہم پریشان نہ ہوں۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اس اندھیرے کمرے کے اندر گیا اور میں نے روتی ہوئی زینب کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ زینب نے مجھ سے نظریں چرائیں اور مجھ سے شرمندہ ہو کر رونے لگی۔ میں نے اس کے بازوؤں پر موجود ان تازہ زخموں کو دیکھا جن سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے انتہائی درد بھری اور کانپتی ہوئی آواز میں اپنی بہن سے پوچھا کہ زینب میری معصوم بہن، یہ سب کیا ہے؟ یہ بچی کون ہے؟ اور تم نے اتنا بڑا اور ہولناک راز مجھ سے، اپنے بھائی سے کیوں چھپایا؟ تم نے اتنے سال یہ ساری اذیت اور یہ سارا درد اکیلے کیوں سہا؟ تم نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ زینب نے اپنے آنسو صاف کیے
اور اس نے اس پاگل بچی کو مزید اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر اس نے روتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے مجھے اپنی وہ دردناک اور قیامت خیز داستان سنانا شروع کی، جس نے میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ زینب نے روتے ہوئے کہا کہ بھائی، یہ کوئی جانور نہیں بلکہ یہ میرے اپنے ہی خون کا ٹکڑا ہے۔ یہ میری سکی بیٹی ہے جس کا نام میں نے نور رکھا تھا۔ میری شادی کے 2 سال بعد جب یہ پیدا ہوئی تو میں اور سلیم بہت زیادہ خوش تھے۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہماری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ نور بہت ہی پیاری اور خوبصورت بچی تھی، لیکن پیدائش سے اسے ایک انتہائی پراسرار، خطرناک اور ہولناک دماغی بیماری نے گھیر لیا۔ وہ اچانک چیخنے لگی، انسانوں کو نوچنے لگی اور جانوروں جیسی حرکتیں کرنے لگی۔ اس کا دماغی توازن مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ ہم نے گاؤں کے بہت سارے طبیبوں کو دکھایا، بہت سی دوائیاں اور جڑی بوٹیاں کھلائی، لیکن اس کی حالت دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی گئی۔ وہ راتوں کو روز سوتی نہیں تھی۔ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جاتا تو وہ خود کو زخمی کر لیتی یا گاؤں کے دوسرے بچوں کو کاٹ لیتی تھی۔ گاؤں کے لوگ بہت زیادہ جاہل اور ظالم ہیں۔ جب انہوں نے نور کی یہ وحشیانہ حرکتیں دیکھی تو انہوں نے سلیم کو طعنے دینا شروع کر دیے اور کہا کہ تمہاری اس بیٹی پر کسی برے سائے کا یا کسی چڑیل کا قبضہ ہے۔ یہ بچی منحوس ہے اور یہ پورے گاؤں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ گاؤں کے کچھ ظالم لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس پاگل بچی کو کسی کنویں میں پھینک دو یا اسے مار دو تاکہ سب کی جان چھوٹ جائے۔ سلیم بہت اچھا اور نیک انسان ہے۔ وہ مجھ سے اور اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ ان ظالم لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا، لیکن وہ غریب آدمی ہے۔ اس کے پاس اتنے مہنگے پیسے نہیں کہ وہ نور کو شہر کے کسی بہت بڑے اور مہنگے اسپتال میں لے جا کر اس کا علاج کروا سکتا۔ ہم دونوں میاں بیوی راتوں کو روتے تھے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم اپنی بچی کو ان ظالم لوگوں سے کیسے بچائیں۔ آخر کار ہم نے بوجھل دل اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ انتہائی کٹھن، سخت اور جان لیوا فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بچی کو لوگوں سے جان بچانے کے لیے اسے لوگوں کی نظروں سے دور اس اندھیرے کمرے میں چھپا دیں گے اور اسے اس کی اپنی حفاظت کے لیے اسے رسی سے باندھ کر رکھیں گے تاکہ نہ تو وہ خود کو کوئی نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی گاؤں والے اسے کوئی تکلیف دے سکیں۔ بھائی، میں ایک ماں ہوں، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں اپنی ہی بچی کو اس طرح رسی سے باندھتی ہوں، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے یہ راز آپ سے اور امی ابو سے اس لیے چھپایا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ لوگ یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ آپ لوگ روئیں گے اور آپ کو لگے گا کہ میں نے اپنی پسند کی شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر لی ہے۔ میں آپ لوگوں کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتی تھی اور نہ ہی آپ لوگوں پر بوجھ بننا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے وہ بلیوں والی جھوٹی کہانی گھڑی تاکہ آپ کو لگے کہ میں خوش ہوں۔ نور جب مجھے نوچتی ہے اور مجھے زخمی کرتی ہے تو مجھے درد نہیں ہوتا، بلکہ مجھے سکون ملتا ہے کہ میری بچی کم از کم زندہ تو ہے اور میری نظروں کے سامنے ہے۔ زینب کی یہ ساری سچی، دردناک اور ممتا سے بھری ہوئی باتیں سن کر میری روح تک کانپ گئی۔ مجھے اپنی اس معصوم بہن کی عظمت، اس کی برداشت اور اس کی بے پناہ قربانی پر حیرت ہو رہی تھی، جس نے اپنی بچی کی جان بچانے کے لیے ساری دنیا کی خوشیاں اور اپنا سارا آرام قربان کر دیا تھا، اور 5 سالوں تک ایک اندھیرے کمرے میں اپنی بچی کے ظلم سہتی رہی اور کسی سے کوئی شکایت بھی نہیں کی۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کے ماتھے کو چوما اور میں نے اس پاگل اور بیمار بچی کے سر پر بھی انتہائی پیار اور محبت سے ہاتھ پھیرا۔ میں نے زینب کو تسلی دی اور اسے کہا کہ میری بہن، تو نے بہت دکھ سہ لیے، تو نے بہت ظلم برداشت کر لیا، لیکن اب تیرا یہ بھائی تیرے پاس آ گیا ہے۔ اب تجھے اور اس معصوم نور کو اس اندھیرے کمرے اور اس ظالم گاؤں میں ایک لمحے کے لیے بھی رہنے کی ضرورت نہیں۔ میں تم دونوں کو ابھی اسی وقت اپنے ساتھ شہر واپس لے کر جاؤں گا۔ میں نے اپنے والد کا سارا کاروبار سنبھال لیا ہے اور میرے پاس اتنی دولت اور اتنے وسائل موجود ہیں کہ میں نور کا علاج دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے اچھے اسپتال سے کرواؤں گا اور اس بچی کو بالکل ٹھیک کر کے ایک عام اور ہنستی کھیلتی زندگی دوں گا، اور سلیم کو بھی شہر میں کوئی اچھا سا کام دلواؤں گا تاکہ تم لوگ میرے سامنے خوشی سے رہ سکو۔
یہ سن کر زینب بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی اور سچی چمک نمودار ہو گئی۔ ہم نے سلیم کے آنے کا انتظار کیا۔ جب سلیم شام کو گھر آیا اور اس نے مجھے وہاں دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گیا، لیکن میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور اس کی محنت اور اس کی محبت کو سراہا۔ ہم نے اسی رات اپنا سامان باندھا۔ میں نے اس معصوم بچی کی وہ ظالم رسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول دی۔ ہم نے اسے کپڑے میں لپیٹا اور ہم سب اس دور دراز گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر شہر کی طرف روانہ ہوں گے۔ شہر پہنچ کر میں نے نور کا علاج شہر کے سب سے بڑے اور ماہر دماغی معالجوں سے شروع کروا دیا۔ مہینوں کے علاج، سچی لگن اور ہم سب کی محبت کے بعد نور کی وہ خطرناک بیماری آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور وہ ایک پاگل اور وحشی بچی سے ایک عام اور پیاری سی بچی میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ زینب کے چہرے پر وہ پرانی خوشی اور پرانی مسکراہٹ دوبارہ لوٹ آئی تھی اور اب اس کے بازوؤں پر کوئی نیا زخم نہیں بنتا تھا۔ اس کہانی اور اس سارے ہولناک واقعے نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے سچا سبق سکھایا کہ ایک ماں کی محبت اور اس کی ممتا اس دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم طاقت ہوتی ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد کی خاطر ہر دکھ، ہر درد اور ہر ہولناک ذلت برداشت کر سکتی ہے، لیکن وہ اپنے بچے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ زینب نے اپنی بچی کی خاطر 5 سال تک وہ زخم سہے اور دنیا سے وہ راز چھپایا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور قدرت نے آخر کار اس کی وہ ممتا دیکھ کر اسے ایک بہترین انعام دیا اور اس کی بچی کو شفا عطا کر دی۔ مجھے فخر تھا کہ میں اپنی بہن کا بھائی ہوں جس نے ممتا کی ایک عظیم اور سچی داستان رقم کی تھی۔